बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। दिन भर आप ख़बरें सुनते रहते हैं, तज्ज़िये, निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, बात कहाँ तक पहुँची, कौन सी शख्सियात फ़ेवरेट हैं, कौन सी नहीं, और फिर जो अदालत में अहम केसेस हैं, चाहे तोशा खाना हो इमरान खान साहब का, या फिर इलेक्शन कमीशन में जो तौहीन उन पर केस है, उसकी रिपोर्टिंग आप देखते सुनते रहते हैं। लेकिन अहम तरीन मामला जिस पे आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं, वो इनसे हट के इन पे बात होगी। वो इंसाफ करने वालों के घरों में ही जब बदइंसाफ़ी होगी, बेइंसाफ़ी होगी, तो वो सबसे बड़ी ख़बर होगी। मेरी मुराद उस केस की जानिब है जो 15 साला मुलाजमा घरेलू, उस पर मुबैना तशद्दुद रिपोर्ट हुआ है। इस्लामाबाद के ये एक सिविल जज हैं जिनके घर पर 6 माह से सरगोदा की एक बच्ची 14-15 साल इसकी उम्र बताई जाती है, ये काम कर रही थी। बच्ची के सर पर ज़ख्म थे जिनमें कीड़े पड़ चुके थे, दिखाई नहीं जा सकती वो तस्वीर उस बच्ची की। ज़मीन फटी है, ना आसमान गिरा है। तो ये सबसे बड़ी ख़बर और मौजू होगा कि आखिर ये वाक़यात क्यों बार बार पाकिस्तान में पेश आ रहे हैं, और ऐसी जगहों पे ही क्यों पेश आ रहे हैं जिन्होंने इंसाफ फराहम करना है। क्योंकि चंद बरस पहले इस्लामाबाद में ही एक और जज के यहाँ भी ऐसा वाक़या पेश आया, तो उनकी अहलिया को 3 बरस की सज़ा भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा को दुरुस्त करार दिया था। सर, ये सिविल जज जो हैं, इनसे मंसूब ख़बर भी आ जाए कि ये कहते हैं कोई तशद्दुद नहीं हुआ, मैं तशद्दुद के ख़िलाफ़ हूँ। वो बच्ची के वालिद को सुलह की पेशकश ने मिट्टी खा ली थी। कहते जी वो घर जाने से डरती थी तो उसने अपने सर को खुद दीवार के साथ दे मारा। ये उनसे मंसूब स्टेटमेंट्स हैं जो मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स में रिपोर्ट हुई। कीड़े कैसे पड़ गए और जख्म में। जो सरगोदा के DPO हैं फैसल कामरान, जब अस्पताल सरगोदा की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट को देखा और रिपोर्ट किया, वो कहते हैं 15 जगहों पर बच्ची के जिस्म पे निशानात थे, अंदरूनी ज़ख्म भी थे। ये नाकाबिले बयान ख़बर है। देखें, ये जो घरेलू मुलाजमीन है ना, इनके बारे में तो कानून साजी होनी चाहिए। मैं 1980 के अवाइल में चाइना गया, चीन, तो वहाँ उस वक्त इजाज़त दे दी गई थी, बेरोज़गारी बढ़ गई थी कि आप घरेलू मुलाजिम रख सकते हैं। इससे पहले किसी कम्युनिस्ट मुल्क में ये इजाज़त नहीं थी कि सही। आप अपना ज़ाती घरेलू मुलाजिम रख सकें। तो जो हमारे इंटरप्रेटर थे वो कहने लगे अब हमें 2 कमरों का मकान मिल गया। उनकी बीवी जो थी वो भी अंग्रेज़ी की लेक्चरर थी यूनिवर्सिटी में, और इंटरप्रेटर भी लेक्चरर थे अंग्रेज़ी के। 2 कमरे का मकान मिल गया है, अब हम मेट रख लेंगे। 2 कमरे होंगे तो मेड रखेंगे। 2 कमरे का मकान मिल गया। मैंने कहा 2 कमरों का क्या ताल्लुक है? उसने मुझे बताया कि कानून ये है कि जैसी रहायश आपकी होगी वैसी मुलाजमा को आप देंगे तो फिर आप उसे अपने यहाँ रख सकेंगे, वरना नहीं रख सकते। और यहाँ किस हालत में रखा जाता है मुलाजिम? यहाँ आप देखें 4-4 कनाल की, 8-8 कनाल की कोठियाँ जिनमें 2-2, 3-3, 4-4 लोग रह रहे हैं, और पिछवाड़े में एक छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर। ये कानून बनना चाहिए। एक तो सर्वेंट क्वार्टर्स जो हैं वो भी उसी मयार के हों जिस मयार के घर के बेडरूम हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि इन मुलाजमीन को वो तनख्वाह भी नहीं दी जाती जो मिनिमम हुकूमत ने तय की है। तनख्वाह दी जाए। और उसके साथ ये मैं कहता हूँ, इनके जो बच्चे हैं, फैमिलीज काम करती हैं, बास फैमिलीज के यहाँ, उनके बच्चे जो हैं उनकी तालीम की और सेहत की जिम्मेदारी भी उस अहले खाना पे हो, उन पर हो, उन लोगों पर जिन्होंने उसको मुलाजिम रखा हुआ है। ये कानून साजी होनी चाहिए। अभी अताउल्लाह कासमी साहब ने एक दिलफगार कॉलम लिखा था जो घरेलू मुलाजमीन की हालत ज़ार पर। और मैं आपको अर्ज करूं, शुएब नज़ीर साहब जो हैं, उनके भांजे और भांजियाँ वो लंदन से आए एक दफ़ा, और जब 1 साल बाद वापस गए, यानी वापस गया, फिर 1 साल बाद फिर उनकी बहन ने कहा कि आए चले पाकिस्तान चले। वो कहेंगे हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। क्यों? दे हैव स्लेव्स इन देयर होम्स। अंदाजा कीजिए, उन्होंने गुलाम रखे हुए हैं
وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے۔ ریسٹورنٹس میں چلے جائیں، جس طریقے سے ملازمین کو، جو چھوٹی ملازمہ جس کے گود میں بچہ ہے دیا ہوا ہے، ان کو اس کو نکر میں بٹھایا ہوا نکر میں بٹھا دیا جاتا اپنی ہے۔ ٹیبل پہ بٹھانا توہین سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے یہ کہاں کے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ یہ ہیں ہم اسلامی مساوات، کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ یہ قانون سازی ہونی چاہیے، اور اگر آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے نہ رکھیں ان لوگوں کو، اپنے کام خود کریں، اپنے مکان چھوٹے کریں اور اپنی اوقات میں آ جائیں۔ یہ برہمن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کے دولت مند، ہمارے ایسے عزیز ہیں، ایسے دوست ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو اپنے ملازموں کی کس طرح خبرگیری کرتے ہیں۔ بہت کم ہے، بہت کم ہیں، بہت لیکن کم ہے۔ یہ واقعات دن بدن رپورٹ ہو رہے ہیں، میرے اہل بڑے قریبی سیاست عزیز کے ہیں۔ ہاں رپورٹ ہو رہے ہیں، اہل صحافت کے ہاں رپورٹ ہوئے ہیں، اور اب المیہ یہ بنا جس کی وجہ سے اس خبر کا میں نے انتخاب کیا کہ پہلا موضوع ہوگا کہ جنہوں نے انصاف فراہم کرنا ہے، آپ دیکھیں ان کے گھر میں اگر یہ قریبی صورتحال عزیز ہیں، درپیش رانا ہوگی۔ صاحب، میں ان کے گھر گیا، ان کی جو میٹ کے بچے ہیں وہ اسکول میں، اعلیٰ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ ان کو چھوڑتے ہیں، ان کو لے کے آتے ہیں، وہ گھر میں ایسے کھیل رہے تھے جیسے ان کے اپنے بچے ہیں۔ یہ جواد خواجہ صاحب، ان کی شہرت یہ ہے، اور دوست ہیں ہمارے، امن میں میاں عامر صاحب کو دیکھا، چودھری ظہور اللہ کو دیکھا، خبر گیری ہوتی تھی اپنے جو ان کی تعلیم، جو سٹاف ہے، جو ملازم ہے، جو ہیلپرز ہیں، جو ہیلپرز ہیں، ہم خود دن رات لگے رہتے ہیں اس کام میں۔ یہ ہمیں انسانی سطح پر جینے کا طریقہ سیکھنا چاہیے، یہ حیوانی سطح سے اوپر اٹھنا چاہیے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ صرف خیبر پختونخوا میں ہے، وہاں ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ملازم بھی اور ان کے مالک بھی۔ لیکن سر یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے، اور ایسے واقعات یہ سارے کام قانون سازی کی ضرورت ہے۔ یہ سراج الحق صاحب دن رات یہاں مجمع لگاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اور دوسرے حضرات مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اس بارے میں بات نہیں کرتے۔ یہ بے نواؤں کی، غریبوں کی، ان کی فریاد سنیے، ان کی داد رسی کرنے کا درس دیتا ہے نا۔ اور یہ جو تصویریں ہیں نا سر، اس بچی سے منسوب جو تصویریں ہیں شامی صاحب، وہ نشر نہیں کر سکتا میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ تصویر ان جج صاحب اور ان کی اہلیہ کو عدالت کے اندر دکھانی چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اس بچی کی حالت ان ازار کو سخت سزا ملے، اور اس بچی جو ہے، تو ہمارے نگران وزیر اعلیٰ تو ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، میرا تو خیال تھا اس بچی کے سر پہ جا کے ہاتھ رکھیں گے، امیدیں سن رہی ہوں گی ان کی اس ٹیم، کی تعلیم کا بندوبست کریں گے، اس کے ماں باپ کی خبر گیری کریں اس گے۔ قدر زخم تھے کہ سرگودا میں علاج ناممکن تھا، لاہور ریفر کرنا پڑا۔ یہ بچی نے کیا خود سے اپنے آپ کو اتنا ڈیمیج کیا؟ یہ جج صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اس نے خود اپنے سر کو ٹکر مار لی۔ واقعات ہوتے ہیں، احتجاج ہوتا ہے، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ قانون بنائیے، اس پر عمل کیجئے، ان لوگوں کو اپنے وسائل میں شریک کیجئے، کہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ ان کی خدمت کیجئے۔ محترمہ ندا علی صاحبہ کو ہم نے زحمت دی ہے، آسمہ جہانگیر لیگل ایڈ سیل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، ان کو اس نے زحمت دی کس طرح کے کیسز کو وہ دیکھتی ہیں، داد رسی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کے حق میں کھڑی ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ ندا علی صاحبہ، یہ کیس بھی آپ کی نظر سے گزرا، یہ کیوں ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں؟ کیا قوانین میں کوئی کمی بیشی ہے؟ اور اس پرٹیننٹ کیس کے اوپر آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں؟ جی اس طرح کے کیسز اس لیے بار بار دہرائے جا رہے ہیں کیونکہ قانون تو موجود ہے لیکن قانون کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا۔ ہماری شارٹ کمنگ یہ ہے کہ جی ہمارے قانون بنانے میں تو ہم بہت آگے ہیں، ہر قسم کے قانون سازی ہم کر چکے ہیں، لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن، اس کو پہ عمل درآمد کرنا ہے، اس پہ کوئی فوکس نہیں ہوتا، نہ اس کے لیے فنڈز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں۔ جو قانون ہے، قانون کیا کہتا ہے؟ قانون جی یہ کہتا ہے کہ دیکھیں اس بچی، پہلے تو آپ دیکھیں نا ایف آئی آر کی طرف آئے، جو ایف آئی آر میں اس کو کہا ہوا ہے کہ اس کے گلے پہ بھی اس کا گلا گھوٹنے کے نشان ہے، اس کا دانت بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس کو اس بچی نے خود کہا ہے کہ مجھے ڈنڈوں۔ قانون کیسے تحفظ دیتا ہے ان کو؟
اب پاکستان پینل کوڈ میں اب جو ایف آئی آر کٹی ہے اور اس میں جو انہوں نے پروویژنز ڈالی ہیں وہ بہت کمزور ڈالی ہیں. اس میں سے دونوں آفینسز 506 اور دوسرا بھی جو انہوں نے ڈالا ہے 342 دونوں اویلیبل ہے. اب اگر آپ کا کوئی آرگن امپیئر ہوتا ہے, اس کا ماؤتھ امپیئر ہوا ہے نا, اس میں متعارف ہوا ہے جو اس کا دانت توڑ ہے, تو اس میں اس کو اس کی شک ڈالنی چاہیے تھی ان کو 326. ٹھیک ہے جی. اور پھر دوسرا اس کا ایک اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے, اس کو اسٹاف کر رہے ہیں, اس کو کھانا نہیں دے رہے, اس کا گلا دبایا گیا ہے. تو پہلے تو آپ مجھے بتائیں قانون سازی تو ہو چکی ہے. اب پولیس نے رپورٹ جو ایف آئی آر کاٹی ہے, کیا وہ صحیح کاٹی ہے؟ وہ بہت کمزور رپورٹ کاٹی ہے. جو بظاہر اس نے اپنا بیان دیا ہے اس کے مطابق بھی نہیں کاٹی. اس کے بعد جو میڈیکل ایگزامینیشن میں اور متاثر چیزیں آئیں گی, جس سے اس کا جسم یا اس کو چوٹیں آئی ہیں, وہ اور شکیں اس میں انکارپوریٹ ہوئی. نہیں, آپ مجھے بتائیں کہ جب کوئی شخص گھریلو کو ملازم رکھتا ہے, وہ رپورٹ کرتا ہے, کہیں رجسٹر کراتا ہے کہ فلاں شخص میرے پاس گھر میں کام کر رہا ہے؟ ابھی جی دیکھیں, جو اسلام آباد کا جو قانون پچھلے سال بنا ہے, اس کے تو ابھی رولز سنا ہے کہ سی ڈی اے چیئرمین کے سامنے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ ان کو سمری بنا کے بھیجے آگے. ٹھیک ہے, جو پنجاب میں ہیں وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. تو قانون تو ان کے جو رہنے کے, ان کے جو حالات یعنی حالات کار ہیں, جس طرح یہ رہتے ہیں, جس طرح ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, ان کا علاج معالجہ, ان کی تعلیم و تربیت, یہ ذمہ داری ہونی چاہیے نا ان گھر والوں کی جو ان کو ملازم رکھتے ہیں. سب سے ضروری بات یہ ہے جی کہ یہ جی جوڈیشل آفیسر ہیں یہ جج صاحب, اور اگر انہوں نے ایک قانون جو اسلام آباد میں چاہے وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, اس میں اگر 16 ان سال کو تو سے دو گنا سزا ملنی چاہیے. اس کو 16 سال کی عمر کے بچے کو آپ نہیں رکھ سکتے. تو پہلا تو قانون انہوں نے یہ توڑا ہے کہ انہوں نے 14 سال کی بچی کو رکھا ہوا ہے. اوپر سے اگر آپ اس کی تصویریں دیکھیں تو اس کی تو عمر 14 سال بھی نہیں لگتی. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کا کوئی برتھ سرٹیفکیٹ یا اس کا کوئی بے فارم ہے جس سے وہ کہہ رہے ہیں 14 سال ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا آسیفیکیشن ٹیسٹ کرائے. مجھے تو لگتا ہے اس کی عمر اور چھوٹی نکلے گی. تو اگر جوڈیشل آفیسر ہی لا کو اپ ہولڈ نہیں کر رہا تو باقیوں نے کیا کرنا ہے؟ اور یہ تو کیس آپ ایک یہ 3 نان پروفٹ آرگنائزیشنز نے کیے, 140 کیسز ہوئے ہیں پچھلے 10 سالوں میں سیویئر ابیوز کے بچوں, یہ ڈومیسٹک ورکرز جو کہ بچے ہیں ان کے خلاف. تو یہ ان کتنوں کو سزا ملی ہے؟ کسی کو بھی نہیں ملی جی. یہ طیبہ کا جو کیس تھا, ہم نے سنا کہ 6 مہینے سزا ملی, پر اس کے بعد ہمیں یہ بھی نہیں پتا ملی کہ نہیں ملی. اور اتنا سلیکٹو جسٹس ہے کہ آج یہ ٹی وی پہ بات اٹھ رہی ہے, سوشل میڈیا پہ اٹھ رہی ہے, تو سب کہیں گے ان کو سزا دو, لیکن وہ ہزاروں کیسز جو نئی پبلک میں آتے ان کا کیا بنتا ہے؟ مگر میں تو کہتی ہوں کہ جی اس کے لیے تو خصوصی عدالتیں بننی چاہیے, اور آپ جیسی این جی اوز کو خصوصی سیل قائم کرنے چاہیے, شکایت سیل. جی دیکھیں, اب پنجاب کا کتنا بڑا صوبہ ہے, ادھر لاہور میں صرف ایک چائلڈ کورٹ ہے, بالکل چائلڈ کورٹ ہے جی. اب دوسری جگہ اگر جو بچے جوونائل اوفینڈرز ہوتے ہیں, جنہوں نے کوئی نہ کوئی اوفینس کیا ہوتا ہے, وہ قانون بھی 2018 سے پاس ہوا ہے, اس کے بھی رولز نہیں بنے ہیں. تو قانون تو جی ہر قسم کا ہم نے بنا لیا, اور ہم کلیم کرتی ہے ہر حکومت آ کے, ہم نے زینب الرٹ بل بنا لیا, ہم نے اینٹی ریپ بنا لیا, ہم نے ڈومیسٹک ورکرز بنا لیا, لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں تو کوئی بھی تو ان میں سے امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے. اچھا جی, اب جانے سے پہلے یہ سنیے, آپ نے وقت دیا. اب یہ خبر میں ایک اور دیکھ رہا تھا کہ یہی فیملی اب صلح کی پیشکش کر رہی ہے کہ ہم اس کا علاج معالجہ کرتے ہیں. اب یہ بھی تو ایک پریشر ہوتا ہے اس فیملی کے اوپر. دیکھیں, کمپرومائز کمپاؤنڈیبل صرف ہمارے ملک کی کہانیاں ہے کہ ہر قسم کا ظلم کر لو پھر پیسے دے کے انصاف خرید لو. یہ تو اگینسٹ اسٹیٹ کرائم ہے نا, کسی بچے کو, ہمارے فیوچر کو اس طرح کرنا. یہ اس میں تو کمپرومائز پولیس کیوں ہونے دے گی؟ ہونے ہی نہیں دینا چاہیے. آپ ہماری نظر سے کتنے یہ ریپ کے کیسز گزرتے ہیں جو تو قانون کہتا ہے کہ کمپاؤنڈیبل ہے ہی نہیں, وہ بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ اتنا ویک ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے اس کو گیٹ وے کرنے دیتا ہے. بہت شکریہ آپ کا نڈالی صاحبہ. سر, جب ریاست ہاتھ نہیں پکڑے گی, سر پر ہاتھ نہیں رکھے گی, تو پھر لوگ مجبور ہوں گے کہ چلو جو کمپنسیشن ملتی ہے وہ لے لیں. اچھا, یہ آج خود نوٹس نہیں بنتا؟ نہیں, آج خود نوٹس تو بھائی, یہ قیامت برپا نہیں ہوئی. یہ قیامت تو برپا ہے. آپ ٹریفک کو دیکھا آپ نے اس ملک کا,
एक एक मोटरसाइकिल पे 4-4 बंदे चढ़े हुए हैं। सबसे ज्यादा अमवात हादसात में हो रही हैं हो रही हैं। हाँ जी, किसी के कानों पे जूं निकल रही है। वास्को नोटिस की डोमेन नहीं आती। आप जो दिन रात लोग जो हैं, कोई लेजिस्लेशन करता है, कोई उस पर अमल करता है, कोई अदालतें नोटिस लेती है। दीमक लग गई है हमें, दीमक। बहरहाल सर, दीमक से मुझे याद आ गया कि वो अब इससे आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं। रियासत ये तय कर रही है कि अब ज़र इनकलाब लेके आना है, और ये खानेवाल में मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीर थी जहाँ मुझे कल शिरकत जी, यहाँ तारिक बशीर चीमा साहब भी मुखातिब थे और मोहसिन नकवी साहब तकरीरें आपने सुनी। आर्मी चीफ आए थे जी, आर्मी चीफ। वज़ीर आज़म ने आना था, वज़ीर आज़म मौसम की ख़राबी की वजह से नहीं आ सके। ये 2250 एकड़ का एक मॉडल फॉर्म था जिसको उन्होंने दिखाया कि कैसे पानी कम 50% लगा पानी से, अच्छे अच्छे बीज बीज से अच्छी पैदावार हासिल हासिल जा कर सकती सकते है। और लेकिन उसको आगे फैलाने की बात भी कर रहे थे कि 5 लाख एकड़ तक जाना है, और जो बंजर ज़मीनें हैं चोलिस्तान की, थर की, उनको भी आबाद करना है। लाखों एकड़। जी, मंसूबा तो अच्छा है, उसमें जान नज़र आती है। वो जो तकरीब थी उसमें जो आर्मी चीफ की तकरीर थी और जो हमारे वज़रा की और निगरान वज़ीर आला की तकरीर थी, उसमें मैंने आपसे बात करनी थी। एक एतराज़ तो ये उठा कि जनाब जो सिपा सालार ने कहा, तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा कि हमें शर्म आ रही है कि हमें आपसे फ़ौज से मदद मांगनी पड़ रही है। उसको उन्होंने जवाब दिया कि ये मेरे लिए तो शर्म की बात नहीं, कौम की खिदमत कर रहा हूँ, फ़ख्र की बात है। सवाल आपसे ये मैं करना चाह रहा हूँ कि क्या वजह बनती है जब फ़ौज को ज़राअत, मईशत और दीगर शोबाजात में ताउन फ़राहम करना पड़ता है, और जब वो ताउन फ़राहम करने के लिए तैयार होते हैं तो उस पर इतना बड़ा सवालिया निशान उठता है, जी आप क्यों कर रहे हैं? सिविल अदारे जो हैं वो काम नहीं करते। अभी तो आप देखिए उसी तकरीब में वज़ीर आला पंजाब कह रहे थे चीमा साहब से कि जो कॉटन रिसर्च के अदारे हैं, हाँ, वफाकी और सूबाई, वो आप एप्टमा को दे दें। एप्टमा को दे दें क्योंकि वहाँ खाक छन रही है। एक और भी उनकी बीज की मंजूरी जब इस्लामाबाद से हो जाती है तो पंजाब में भी पंजाब में तो वो रुकावट डाली जाती है। क्यों डाली जाती है? आप ये देखें जो सरकारी अदारे हैं रिसर्च के, वहाँ आप वसाइल फराम नहीं कर रहे। नहीं, उनके पास एडी नहीं है। एक ज़माना था कि ये महकमा ज़राअत से सारे काम करता था। फिर जब आप हर उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच लेंगे तो लोग क्या करेंगे? अब तो गैर मामूली हालात है ना। आपको जदीद टेक्नोलॉजी से आपको एक इनकलाब बर्पा करना है, तो फौज जो है, फौज का अगर फौज ताउन करती है तो इसमें शर्म की क्या बात है? वो ये कहते हैं कि सिक्योरिटी के बगैर मईशत और मईशत के बगैर सिक्योरिटी आर्मी ना चीफ गुजरे, ने कहा- ये इस्तदलाल दे के वो कहते हैं कि हम 5 शोबों में ताउन करने जा रहे हैं। और ये ज़राअत में, माइंस एंड मिनरल्स में, IT में, और दिफा तो है ही। आर्मी चीफ ने कहा ना, इंडोनेशिया की फौज, ये चीन की फौज, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो कहते हैं 60-70 की दहाई कैसे तामीर की उन्होंने चाइना की, इंडोनेशिया की। पाकिस्तान की फौज भी कर सकती, करे, इसमें क्या बदायका है? कहाँ लिखा है दस्तूर में कि पाकिस्तानी कौम ये अपनी फौज के साथ मिलकर ये काम नहीं कर सकते? आप ये देखिए, अभी तो मामला बिल्कुल, और ये खुद आप कमर बाजवा साहब हैं, उनका तो कोई नाम नहीं लेता ना अब कोई। और वो हमारे जो ISI के साबक क्या थे, फैज़ हमीद साहब, जनरल फैज़ हमीद, वो भी उस दौर में भी ये हुआ ना, फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकले। रेकोडिक का जो मामला था, 11 अरब डॉलर की पेनल्टी लग गई थी। नहीं, तब तो बड़े फख्र से फौज के साथ मिलके, नहीं, तब बड़े फख्र से इस जॉइंट वेंचर को पेश किया जाता था। हुकूमत तो अब अगर ये जॉइंट वेंचर आ रहा है तो अब सवाल क्यों उठ रहे हैं? हुकूमत ने वो बाजवा साहब के साथ मिलकर वो 11 अरब डॉलर की पेनल्टी खत्म की। मुआहदा जो है उसमें पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ गया, 60% हो गया। और फिर वो आपने देखा वो जो कारके का केस था, 1 अरब डॉलर की पेनल्टी पड़ चुकी थी। पाकिस्तान के अदालती निजाम पर एतमाद खत्म हो गया लोगों का, पेनल्टियां पड़ रही थी। उस वक्त फौज ने मुआवनत की। मामला ये हुआ कि फौजी क़यादत जो है उस नज़ाकत को नहीं समझ सकी कि सियासत कहाँ शुरू होती है और हुकूमत कहाँ ख़त्म होती है। वो जो बारीक एक लाइन है, लाइन मगर उसमें वज़ीर आज़म का भी कसूर था ना उस वक्त के। उन्होंने अपने सियासी मकासद उसमें भी के लिए भी उनको झोंक दिया, और अब खुद एतराफ़ करते हैं। मगर मैं कहता हूं कि भाई को अच्छे काम भी याद रख लें। और आज ये खड़े हुए हैं डट के आर्मी चीफ।
اب زرعی انقلاب لانے کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پیچھے مڑ کے ہم نہیں دیکھ سکتے, آپ آگے لے ہر کے جانا قیمت پر کشکول توڑنا ہے, اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے, اپنی آمدن میں اضافہ کرنا ہے آئی ٹی کے شعبے میں, اور اس میں انقلاب برپا کرنا ہے زراعت میں. تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ سول اداروں کو بھی آپ ٹھیک ٹھاک کریں, وہ بھی اس کے ساتھ چل پڑیں گے, کام سنبھالیں گے. لاکھوں ایکڑ چیمہ صاحب تو یہ کہنے لگے کہ ہم نے بھی کوئی کام کیا تو ہم بھی سرخرو ہوتے آپ کے سامنے, ہمیں تو شرم آ بہت رہی کیا ہے. گرین ریولوشن آیا ہے, کہاں سے کہاں ہم نے آبادی جو بڑھا لی ہے, 25 کروڑ ہو رہی ہے آبادی. خدا کے لیے اس کو بھی کم کرنے کی سوچیں, اور جو کوتاہیاں ہیں ان کا ازالہ کریں. اچھا, اس میں ایک وضاحت یہ ہے کہ جب ایسی تقریب میں ہم جاتے ہیں اور اس کو رپورٹ کرتے ہیں تو ایک صحافی کا کام یہی ہے نا کہ جو سنا ہے وہ رپورٹ کرے. ہم نے تجزیہ تو اب پروگرام میں دے رہے ہیں, اس کے اوپر بھی سیاسی جماعتیں مخصوص, میری مراد پی ٹی آئی ہے بالخصوص, وہ اعتراض کرتی ہے جی آپ نے یہ جملے کیوں رپورٹ کیے, تو اور کیا رپورٹ کیا. اور انہوں نے خود کیا کیا, وہ آپ مثال دے چکے, انہوں نے سارے کام فوج پہ ڈال دیے اور فوج کو الجھایا ان معاملات میں جو نہیں الجھنا چاہیے تھا. انہوں نے دھکا دیا. ایک بڑا خوبصورت ان کا جملہ تھا, بڑا اچھا مجھے لگا, انہوں نے کہا یہ میرا تمہارا پاکستان نہیں, ہمارا پاکستان, ہمارا پاکستان. اس پہ ہمیں بات کرنا ہے, وہ کہتے ہیں ماضی کی غلطیوں کو بھولیں, تعمیر کرنی ہاتھ ہے, سے ہاتھ ملائیں. یہ بری بات کیا ہے اس میں؟ تعمیر کرنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آرمی چیف جو ہیں بالکل درست سمت میں جا رہے ہیں. ایک گزارش, وزیر اعظم جو ہیں بالکل درست کام کر رہے ہیں. ایک میں نے گزارش کی وہاں ذمہ داران کے سامنے کہ اگر آرمی چیف یہ گفتگو کریں جس میں قطعی طور پر کوئی سیاسی گفتگو انہوں نے نہیں کی, نہ کسی ماضی کی حکومت کے بارے میں بات کی جیسے باجوہ صاحب کیا کرتے تھے, بالکل نہیں ذکر کیا, انسپریشنل بات کی انہوں نے, آگے بڑھنے کی بات کی. ایک میں نے گزارش کی ان کے سامنے ذمہ داران کے سامنے کہ آرمی چیف جب گفتگو کر رہے ہیں, جہاں طارق بشیر چیمہ صاحب کی گفتگو آنر جا رہی ہے, یہ محسن نقوی صاحب کی جا رہی ہے, ان کی گفتگو کیوں نہیں دکھاتے آپ؟ نہیں, انہوں نے روک دیا تھا. گفتگو دکھائی جانی چاہیے نا ان کی, مجھے علم نہیں ہے کیونکہ میں تقریب میں تھا. آرمی چیف نے روک دیا یہ جانا چاہیے کہ لائیو نہ کریں. کیوں نہ جائے؟ چاہیے, ہمیں بھی انتظار تھا. اس لیے کہ لوگ سنیں تو صحیح نا کہ فوج کے جو سپہ سالار ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس معاملے کے اوپر. بالکل ہونی چاہیے. دیکھیے اس میں اب تو سر پر آپ کفن باندھنا ہے اور میدان میں اترنا ہے. جو کوتاہیاں ہیں ان کا ازالہ کرنا ہے. آبادی کم کریں, اس کی کمپین چلائیں. وہ میرا وقت بھی کم, تعلیم, وقت کم, صحت, کم ہو رہا ہے, ہر شعبے میں کام کرنا ہے. ایک بریک ناظرین آیا چاہتی ہے, نیوز اپڈیٹس اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نگران وزیراعظم کی تقرری کا معاملہ ہے, اس پہ بھی قیاس رائیں ہیں. تو اس سے پہلے آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا سر, ابھی خاصی اس پہ لیدے ہو رہی ہے. جو خواجہ آصف صاحب مخاطب تھے, جس طرح سے انہوں نے پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کو مخاطب کیا, جو جن الفاظ سے یاد کیا, بڑا عجب معاملہ تھا. دیکھیے وہ کیا فرما رہے تھے. یہ لمبی تقریر تھی, کھنڈرات اور باقیات کہا گیا, اور اس شخص کی باقیہ جس نے سی یو ایس کو باپ کہا, حذف کرنے پڑے اسپیکر کو یہ الفاظ. وہ خواجہ صاحب جو ہیں پہلے وائس چانسلرز کی انہوں نے توہین کی, اس کے بعد معافی مانگنا پڑی. اب یہ بات پتہ نہیں 17-72 ہو گئے, کیا ہوا؟ یعنی ایسے تو نہ تھے خواجہ صاحب, ایسے تو نہ تھے, ایسے تو نہیں تھے. پتہ نہیں کیا ہوا. بہرحال ان کو سیاسی اختلاف اپنے حذف ہو گئے نا. سیاسی اختلاف 1-2 لفظ ہوئے ہیں, باقی یہ جملے ان کے کافی طویل تھے, میں نے نشر بھی نہیں کیے. نامناسب الفاظ تھے اور ان کو خود ہی غور کرنا چاہیے اپنی اداؤں پر. اچھا جی, یہ جو نگران وزیر اعلیٰ کا معاملہ تھا, اسحاق ڈار صاحب والا جو خبر آئی, تو فلر ہی لگا اور ثابت بھی وہی ہو رہا ہے. خواجہ آصف صاحب کو انٹرویو اسحاق ڈار صاحب کا اپنا ہو. کل ہمیں چیمہ صاحب ملے تھے وہاں خانے وال میں, تو ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ بڑے اتحادی ہیں, غیر رسمی گفتگو ان سے ہو رہی تھی صحافیوں کی, تو کوئی علم ہے آپ کو کون ہے نگران وزیر اعلیٰ؟ تو انہوں نے تو حلفاً کہہ دیا کہ ککھ نہیں پتہ ابھی تک کہ کون لگ رہا ہے, کس کا نام ہے. ابھی ہم سے انہوں کا مشاورت ہی نہیں ہوئی ابھی تک اتحادیوں سے. تو یہ ایک گمان نہیں بلکہ ایک اندازہ ہے خبر کی بنیاد پر کہ ابھی تک کسی شخص کا نام فائنل ہوا ہی نہیں ہے, سب فیلرز تھے. ہو جائے گا. یہ تو ابھی جو میرا خیال جو اسحاق ڈار صاحب کے دشمن ہیں نا, اچھا, انہوں نے یہ خبر اڑائی لگتا ہے کہ ڈار صاحب وہ نگران وزیر اعظم. لیکن ڈار صاحب تو تیاری ہی پکڑے بیٹھتے تھے. انہوں نے کیا تیاری پر, وہ تو بڑے وہ مروت میں انہوں نے کہا کہ
کورنش بجا لائے کہ آدھا برس وہ تو سنجیدہ ہوا بیٹھے تھے. یعنی آپ یہ بتائیں کہ ایک شخص جو ایک سیاسی جماعت کا سینیٹر ہو, وزیر ہو, خزانہ, رہنما ہو, وہ نگران وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ ایسے سسٹم وہ غیر جانبدار وزیر اعظم کہلایا جا سکتا ہے؟ تو یہ مطلب ایک مذاق تھا نا, بڑا سنگین مذاق, اور اس طرح کے مذاق نہ کرنے چاہیے اور نہ ان سے لطف اٹھانا چاہیے. آج تو ایک انگریزی اخبار نے اداریہ بھی لکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی ڈان ہے اور عسکری جو قیادت ہے اس بیچ فواد چودھری صاحب نے اسے مشتہر بھی کیا. لیکن مطلب وہ اب ایسا ہی ہے. ابھی تو نگران وزیر اعظم جو ہے, اب یہ بھی کھینچا تانی ہے نا کہ زرداری صاحب کو, نواز شریف صاحب کو یہ ہو رہی ہے وحشت کہ ایسا نگران نہ آ جائے جو کوئی لمبا کھینچ لے اپنے آپ کو. بحث یہ ہو رہی ہے کہ نگران وزیر اعظم ایک اکانومسٹ ہوگا یا ایک پولیٹیکل فگر نہیں, ہوگا. اب تو یہ دیکھیں نا, سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں پولیٹیکل فگر ہو, اور کچھ اور حلقے کہتے ہیں کہ یہ کنسسٹنسی کے نام پہ ایک اکانومسٹ ہو. اب بات یہ ہے کہ جو اختیارات میں اضافہ کیا گیا ہے وہ کس وجہ سے نگران وزیر اعظم وہ سیاسی بندے کے تو لیے لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ تو اسحاق ڈار کے لیے اہتمام ہو رہا ہے. اچھا, حالانکہ ایسی بات تو ثابت نہیں ہوئی. راجہ ریاض صاحب پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 10 سال بھی انتخاب نہ ہو تو کوئی بات نہیں, کیونکہ ابھی چیلنجز بڑے سنگین ہیں جو درپیش ہیں, اور انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا ڈار صاحب نگران وزیر اعلیٰ آئیں گے, اور ڈار صاحب کے آنے کا مطلب ہوگا کہ انتخابات 2 سال تک نہیں ہوں گے. تو یہ جو راجہ صاحب اور وہ کہتے ہیں کہ میری رائے کے مطابق کوئی معیشت دان ہی کو نگران وزیر اعظم ہونا چاہیے. اگر الیکشن نہ ہو, اسمبلی نہ ہو, تو راجہ ریاض صاحب کہاں ہوں گے پھر؟ اسمبلی کی وجہ سے تو اپوزیشن لیڈر ہے نا. تو راجہ صاحب کو خدا خوفی کریں. یہ کوئی پاکستان کو کسی کی جاگیر نہیں ہے, یہ آپ کا کوئی رجواڑا نہیں ہے. یہ پاکستان ہم سب کا ملک ہے. بڑی مایوس کن خبریں ہم دن رات سنتے ہیں. ایک اچھی خبر آئی ہے اور اسکواش کے میدانوں سے آئی ہے. 37 برس بعد جو ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کا ٹائٹل ہے نا وہ پاکستان کے حمزہ خان, اور یہ نواں کے لیے جو گاؤں ہے پشاور کے نواں میں, جہاں سے 7 ورلڈ چیمپئن اس گاؤں نے پیدا کیے. یہ اس جگہ سے اس کا بیچارہ کس مشقت سے کام کرتا بسوں پہ رکشوں پہ بیٹھ کے ٹورنامنٹس کھیلنے جاتا تھا, اور جو انٹرنیشنل ٹورنامنٹس ان کے لیے تو ٹکٹ نہیں ہوتی تھی. کرکٹ ہو گئی ہمیں لاحق, اور تو ہاکی کا بھی بیٹھا بیٹھ گیا. نہیں, وہ تو بیڑا غرق ہو گیا. فٹ بال کا بھی بیٹھ گیا. نہیں, وہ تو تھا ہی نہیں. کسی کو پریشانی بھی نہیں ہے. اور یہ اسکواش تو بہرحال پھر زندہ ہو گئی ہے. تو حمزہ خان کو سلام. نہیں, ایک اعلان میں کرنا چاہ رہا ہوں, بلکہ اپیل. جونیئر ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ کا ٹائٹل آسٹریلیا میں انہوں نے حاصل کیا 37 برس بعد. بہت بڑی اچیومنٹ. کامنٹیٹرز کو کہنا پڑا کہ پاکستان از بیک ان اسکواش ارینا, کہ پاکستان کی واپسی ہو گئی ہے. لوگ یہ پریڈکٹ کریں کہ یہ مستقبل کا چیمپئن بھی ہے اسکواش کا. اتنا بڑا ٹائٹل لے کے آیا. پاکستان نے بھی کوئی اسے اعزاز, کوئی انعام, کوئی تھپکی دی ہے کسی ادارے نے؟ مبارکباد تو دی ہے. مبارکباد سے انعام بھی دیں گے, کیا ہوتا ہے, تھپکی بھی دیں گے. جب تک تھپکی آپ نہیں دیتے, انعام نہیں دیتے, داد رسی نہیں کرتے. اب ہمیں دیکھیں نا, ہم اسکواش میں واپس آئے نا, اب زراعت میں بھی واپس آئیں گے. اچھا, چل اسکواش, ٹیکنالوجی میں بھی آئیں گے, ٹھیک, صنعت میں بھی آئیں گے. ٹھیک, واپسی کا سفر شروع ہے نا. چلیے, میری بھی واپسی ہونے والی ہے. ایک بریک. ناظرین, باقی معاملات یعنی توشہ خانہ کیس یا الیکشن کمیشن میں خان صاحب کیسز, ان پہ بات کر لوگی. آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. ملاقات کل, تب تک لیے اللہ حافظ.